السلام علیکم بچوں. بیٹا آج ہمارے پاس جو لیکچر ہے بیٹا وہ ہم ذرا شروعات کر رہے ہیں, اس کی کنٹینیو کریں گے. پاکستان اینڈ دا ماڈرن ورلڈ کا بیٹا پیج نمبر 48 کی سیکنڈ پیراگراف تک پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اور بیٹا ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم اس چیپٹر کو وائنڈ اپ کر دیں گے کیونکہ بہت کم مٹیریل رہ گیا ہمارے پاس, لیکن یہ ہماری یہ آج کی پوری کلاس میں ان شاء اللہ کور ہو جائے گا. صحیح ہے. اور کیا کہتے ہیں 48 کے بیٹا ہم لوگوں نے سیکنڈ پیراگراف سے پڑھنا ہے یہاں سے, تو بس ہمارے پاس چیپٹر کا اینڈنگ پارٹ چل رہا ہے. For I sincerely believe that war and peace and progress. تو میرے بچوں یہاں سے ذرا دھیان رکھیے گا سب بچے, ٹھیک ہے. اگر بک ہے تو بیٹا سارے کے سارے ذرا بک سے پڑھ لیجیے, ویسے مسئلہ نہیں ہے. ایک منٹ کو بیٹا امار, میں ذرا اس کو جو ایرر بنا ہوا ہے اسکرین پر میں ذرا کر لیتا ہوں اس کو, ٹھیک ہے. تو امار میرا بچہ ذرا ریڈ کرنا شروع کرو بیٹا, پڑھو بیٹا, ریڈ کرو. گلا خراب ہے میرا. ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, تھوڑا اور خراب ہو جائے گا, پڑھ لو. For I sincerely believe that war and peace and progress and prosperity all are indivisible today. The innumerable millions of Asia, heirs to ancient cultures and ancient civilization, have after centuries of suppression entered entered upon a new and dynamic phase of nationalism. Most of them were accus- accustomed accustomed to looking at the West from the position of subject pupils and could see little beyond the less attractive side of what to them was Western civilization. Their newly won freedom has, however, corrected their vision, and they are better able to see both the Western world and their own surroundings in their true perspective. While on the one hand they are filled with admiration at the sight of the progress and the advancement of civilization in such great countries as the United States of America, they are more impatient than ever before with their own misery and backwardness, and are keenly searching the horizon for the signs of a bright day. They are acutely aware of the great contrast between their own standard of living and the standards of living in the Western world. This equilibrium is in many ways most disquieting, and has it the seed of unpredictable upheavals. For the sake of world peace, for the sake of the world civilization, Asia must be made stable, but it cannot be made stable unless discontent is removed and the germs of disruption are killed by better and cleaner living, which means no less than enabling the people of Asia to enjoy the fullest advantages of freedom and democracy. In this situation, we consider the role of Pakistan to be that of a stabilizing factor in a backward and discontented part of the world. We hope to be able to play this role successfully by our strong faith in God, in democracy, and in our own unity, by the resources of our lands and waters, and by our will to work. On these points, Pakistan stands firm. بس رک جا میرا بچہ, رک جا. اب کیا بول رہے ہیں کہ لیاقت علی خان میرا بچہ اپنے آگے بات کنٹینیو کرتے ہوئے بول رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بات کریں, کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں میرا ماننا یہی ہے, میرا یقین یہ ہے کہ جو جنگ اور امن و امان ہے اور جو مطلب کہ پروسپیرٹی ہے, مطلب کہ جو پروگریس ہے, آگے بڑھنا ہے, وہ سارے کے سارے ایک ایسی چیزیں کہ ایک دوسرے سے لنک کرتے ہیں. مطلب تمام چیزیں لنک ہیں, مطلب کہ اچھی اور بری تمام چیزیں آپس میں لنک ہوئی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ اگر ہم بات کریں ایشیا میں جو اتنے سارے لوگ رہنے والے ہیں, جو کہ پرانے کلچر کے مطلب کہ بولتے ہیں نا کنٹینیو کرنے والے لوگ ہیں. جیسے کہ ایشیا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جو لیاقت علی خان بات کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پر الگ الگ کلچرز ہیں, الگ الگ سویلائزیشن ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ جو انہوں نے بیچ میں کچھ صدیاں سپریشن مطلب کہ دباؤ میں گزارے, انہوں نے باقاعدہ کیا کیا, کہہ رہے ہیں کہ یہ اب مطلب کہ کیا ہو چکے ہیں, ایک اپنی انڈیپینڈنس کے ایک نئے حصے میں آ چکے ہیں, اپنی لائف کے ایک نئے پارٹ میں آ چکے ہیں. انہوں نے ایک عرصہ مطلب کہ دباؤ میں گزارا, ایک غلامی میں گزارا, سپریشن میں گزارا, لیکن اب کیا کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ایک نئے پارٹ میں آ رہے ہیں, ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے ان لوگوں کے لیے. انگلش میں میرے بچوں اس کو ہم بولتے ہیں ایرا, مطلب کہ نیا دور. اور کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے جو اکثر تھے
وہ ایسے تھے کہ مطلب کہ بولتے ہیں نا اپنا یہ ہم لوگ سارے مطلب بیسکلی یہ جو پوائنٹ ہے نا, موسٹ آف دیم ور اکسٹمڈ ٹو لوکنگ ایٹ دا ویسٹرن فرام دا پوزیشن آف سبجیکٹ پیپلز اینڈ could see little beyond the less attractive side of what to them was the western civilization. کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ایشیا کی بات کرتے ہیں تو دراصل اکثر لوگ جو ویسٹ کو دیکھا کرتے تھے وہ صرف ویسٹ کی اچھی چیز ہی دیکھ سکتے تھے, مطلب کہ جو ویسٹ دکھاتا تھا. میرے بچوں مطلب اس کی آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ انسان جو اپنی کوالٹیز کو شو کرتا ہے وہ وہی شو کرتا ہے کہ ہاں بھائی دیکھو مجھ میں یہ پازیٹیو چیزیں ہیں. کبھی کوئی بھی مطلب کہ آپ کو اپنی نیگیٹو چیزیں شیئر نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا. تو ایک قوم کی بات بھی وہی ہے, کہہ رہے ہیں کہ جو ایسٹرن کنٹریز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں کہ وہ ویسٹ کو دیکھ دیکھ کر کہ بھائی یہ تو مطلب کہ کیا ہیں, بہت ہی ایڈوانسڈ ہیں, بہت ہی خوش ہیں, بہت ہی خوشحال جگہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کی جو اس اٹریکٹیو سائڈ کی بات کریں تو اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں یہ بہت چھوٹی سی بات ہے, اور اگر اس کے مسئلے مسائل کو ڈسکس کرنے کے لیے آ جائیں ہم لوگ تو بہت زیادہ ہیں. مقصد کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو بھائی ویسٹ سائڈ کیا ہے کہ کہتے ہیں نا بیونڈ دا لیس اٹریکٹیو سائڈ آف واٹ ٹو دیم واز ویسٹرن سیولائزیشن. کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم کیا کریں, ویسٹرن سیولائزیشن کی جو جڑ ہے, جو ان کی ترقی کا راز ہے وہ بھی جانیں, اور اگر آج وہ ڈاؤن فال کی طرف جا رہے ہیں, تباہی کی طرف جا رہے ہیں, تو اس کو بھی جاننا ہمارا مقصد ہے. آگے لکھا ہوا ہے کہ their newly won freedom has however corrected their vision and they are better able to see both the Western world and their own surroundings in their true perspective. While on the one hand they are filled with admiration at the sight of the progress and the advancement of civilization in such great countries as the United States of America, they are more impatient than ever before with their own misery and backwardness and are keenly searching the horizons for the signs of bright day. اب میرے بچوں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے, بتانے ہی چاہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اب جو لیکن ویسٹرن سویلائزیشن کے بارے میں ان کی جو سوچ تھی وہ چینج ہو گئی ہے. وہ کس طرح سے, جو انہوں نے ابھی آزادی حاصل کری ہے تو ان کی سوچ, ان کی ذہنیت کیا ہو گئی, چینج ہو گئی, تھوڑی سی کیا ہو چکی ہے, بدل چکی ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس چیز کو پراپرلی نوٹ کریں, پراپرلی دیکھیں, تو کہہ رہے ہیں کہ سوچ بدلنے کے بعد, آزادی حاصل کرنے کے بعد جب انہوں نے انگریزوں کو دیکھا, ان کی سویلائزیشن دیکھی, جیسے کہ خاص طور پہ جو مینشن ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکا کو دیکھا, تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو باقاعدہ وہ بہت امپریس بھی ہوئے. لیکن امپریس ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی آپ کو, اپنی جو بیکورڈنس کو, مطلب جو ان کی ہوتا ہے نا, ایک ہوتی ہے ترقی یافتہ ممالک, اور ایک ہوتے ہیں کہ انگلش میں بولتے ہیں ڈیولپ کنٹریز, اور جو ڈیولپ ابھی تک نہیں ہوتی. کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کیونکہ آزادی میں نئے نئے آئے تھے تو ہمارے لیے تو بالکل نیا فیس تھا, نیا پارٹ تھا, تو ہم کو آگے بڑھنے کے لیے بہت زیادہ پازیٹیوٹی کی ضرورت تھی. اگر انسان صرف یہ سوچنے لگ جائے کہ یار اس کے پاس وہ چیز ہے, میرے پاس یہ چیز نہیں ہے, اور اسی پہ وہ رونا دھونا مچا دے, کیوں نہیں ہے بھائی, مجھے بھی یہ چیز پسند تھی, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز کیوں نہیں دی, بھائی تو یہ محنت کرو, کماؤ, کھاؤ, جو کرنا ہے کرو, لیکن محنت کرنے پر ایک چیز آئے گی نا. اب اگر ایک انسان اتنا آگے پہنچ چکا ہے, انگریز اگر آج کے دور میں اتنا آگے ہے, تو میرے بچوں یہ بات بھی تو سمجھنے کی کوشش کرو کہ وہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے وہ پلک جھپکتے ہوئے نہیں پہنچا, اس کو بھی ٹائم لگا ہے, اس نے ہی محنت کری ہے, ایسے ہی فوراً سے نہیں پہنچا وہ, ٹھیک ہے نا, بلکہ وہ محنت کر کر کے یہاں پہنچا ہے. اور بول رہے ہیں کہ they are acutely aware of the great contrast between their own standard of living and the standards of the living in the Western world. اور کہہ رہے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب مسلمانوں کو ٹھیک طرح سے آئیڈیا ہوتا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے بیسکلی جو سویلائزیشن کا سٹینڈرڈ ہے انگریزوں کا بہت ایڈوانسڈ ہے, اور یہاں پر کیا ہے, یہاں پہ رہنے والے لوگوں کا بہت بیکورڈ ہے. کہہ رہے ہیں ان کو اچھی طرح سے اس بات کا آئیڈیا ہے. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ لوگ بولتے ہیں ارے بھاڑ میں جاؤ یار, کون سوچے, کون فکر کرے, نہیں, ارے بھائی آپ نظر رکھو, بیٹا ذرا تھوڑا ویٹ کرو ذرا, ورنہ بات کمپلیٹ نہیں ہوگی, پوری اذان ہو جائے گی, تھوڑی دیر رکو ذرا, اذان کو پورا ہونے دو, ہولڈ.
اچھا میرے بچوں، بیٹا ہم یہاں پڑھ رہے تھے کہ کس طرح سے جو ان کی بیکورڈنس سویلائزیشن وغیرہ میں کہہ رہے ہیں ان کو اس بات کا آئیڈیا ہے، اور کہہ رہے ہیں لیکن یہ آنے والے وقتوں میں امید کر رہے ہیں کہ بہت جلدی یہ لوگ کیا کریں گے، آگے کی طرف بڑھ جائیں گے. دے آر، اچھا یہاں تک پڑھ لیا. دس equilibrium is in many ways most disquieting and has in it the seed of unpredictable upheavals. For the sake of world peace, for the sake of world civilization, Asia must be made stable, but it cannot be made stable unless discontent is removed and the germs of disruption are killed by better and clean living, which means no more and no less than enabling the people of Asia to enjoy the fullest advantage of freedom and democracy. In this situation, we consider the role of Pakistan to be that of stabilizing factor in a backward and discontented part of the world. اب کیا بول رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ لیکن ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اگر کہیں پر رہنے والے جو لوگ ہیں، کہیں پر رہنے والے رہائشی ہیں، اگر وہ سیٹسفائی نہ ہوں، مطلب ان کی جو مینٹیلٹی ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق اپنے آپ کو سیٹسفیکشن فیل نہ کریں، کمپلیٹ جو ایک پورا مکمل ہونے کا احساس ہوتا ہے وہ فیل نہ کریں، اور صرف یہی فیل کرتے رہیں کہ نہیں یار ہمارے پاس ابھی بھی مسنگ ہے، کچھ لیکنگ آ رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے، ڈسٹرپشن ہوتی ہے، مطلب کہ معاملات خراب ہوتے ہیں، حالات خراب ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے لوگ جنگ کی طرف جاتے ہیں، حالات برے سے برے ہوتے ہیں، مطلب کہ بد سے بدتر ہو جاتے ہیں. مقصد یہ ہے. تو جو لیاقت علی خان ہے وہ کیا بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان تمام معاملات میں، اس طرح کے معاملات میں ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو رول ہوگا نا، وہ انشاءاللہ یقیناً آنے والے وقتوں میں ایشیا میں اسٹیبلٹی مینٹین کرنے کے لیے جو کہتے ہیں نا بنیاد، مطلب کسی گھر کی جو بنیاد ہوتی ہے، میرے بچوں ذرا مجھے بتاؤ، بنیاد اگر اسٹرانگ ہو یا بنیاد کا اسٹرانگ ہونا، اس کو کیوں کہا جاتا ہے کہ بنیاد اسٹرانگ ہو؟ بتائیے ذرا بیٹا، آپ سب بچوں سے میرا سوال کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ بنیاد اسٹرانگ ہونی چاہیے، گھر کی تعمیر کرتے ہوئے بنیاد بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے؟ بتاؤ بھائی، سارے بتاؤ بیٹا، سب بچوں سے پوچھ رہا ہوں میں. ایگزیکٹلی بیٹا، بالکل بالکل. بس 2 بچوں نے آنسر دیا بیٹا، باقی سب بچوں سے پوچھ رہا ہوں یہ کیوں کہتے ہیں کہ ایک گھر کی بنیاد اسٹرانگ ہونی چاہیے؟ شاباش بیٹا عمار، صحیح آنسر ہے بالکل. ان شارٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے بھی معاملات کیا رہے، مضبوط ہی قائم رہو، مطلب کہ اس کی بیس اسٹرانگ ہے تو بلڈنگ کھڑی رہے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک. اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں، بیک بون ہوتی ہے، یہ بالکل صحیح کہا ہے. اچھا اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آگے کیا لکھا ہے بیٹا. نیکسٹ ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں، تو لیٹس سی. اکبر بیٹا ذرا مائک پر آؤ، اکبر مائک پر آؤ بیٹا، Okay, sir. پڑھو. What, however, is the role of the Western world in this situation? It is to demonstrate that true democracy is international in its very conception and does not shirk its responsibility for the maintenance of world peace. That it discharges the responsibility by defying not only this or that particular aggression, but aggression everywhere, and that it has the constructive and not merely a defined outlook. We conceive the role of the Western world to be the enlightened one of sharing its great fund of knowledge, skill, and experience with those who were denied their opportunities, but who constitute a major part of the world's population and without whose progress the world will limp along only on one leg. If at all, I have met many liberal-minded and thoughtful men in your country to whom these are the only aims worth pursuing in the domain of international affairs today. I am certain, therefore, that the vast majority of your people regard the emergence of the democracy of Pakistan, its progress and future development, as of great importance in Asia for the for key or convenience that Pakistan's strength will be happy augury for.
peace. بس یہ رک جاؤ بیٹا. اب کیا لکھا ہے میرے بچوں, کہہ رہے ہیں کہ چلو بھائی پاکستان کی جو ٹھیک ہے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک طرح سے اس طرح کا جو بیس ہے کہتے ہیں نا کہ بنیاد مطلب کہ اسٹرانگ طور پہ رکھے گا, لیکن کہہ رہے ہیں کہ ان تمام معاملات میں ویسٹرن کنٹریز کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے. تو بہت ہی سمپل پوائنٹس میں انہوں نے کیا کہا, کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ کیا ہیں, انہوں نے اپنی ڈیموکریسی کا ایک بڑا پارٹ گزار دیا ہے, وہ اپنی آزادی سے بہت مطمئن ہو چکے ہیں, وہ آزادی میں ایک ہم سے کافی لمبے عرصے سے آزادی میں رہ رہے ہیں. کیونکہ لیاقت علی خان میرے بچوں جس وقت یہ اسپیچ کر رہے تھے اس وقت پاکستانیوں کی آزادی کو 3 سال بھی نہیں ہوئے تھے. تو لہٰذا یہ ان انگریزوں کو ان کے سامنے کھڑے ہو کے کیا بول رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ لہٰذا ویسٹرن کنٹریز کو یہ چاہیے کہ اپنی جو نالج ہے, اپنا جو ایکسپیرینس ہے, جو اسکلز ہیں, یہ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جن کے پاس یہ اس کی کیا ہے کمی ہے. مطلب کہہ رہے ہیں کہ اگر دنیا میں آپ لوگ چاہتے ہو کہ امن و امان قائم ہو, دنیا آگے بڑھے اور ترقی کرے, سب کے سب ایک ساتھ مل کے بڑھیں, تو کہہ رہے ہیں obvious سی بات ہے اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو ہیلپ کرنی پڑے گی, اپرچونیٹیز بنانی پڑیں گی. اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں اکثر لوگوں سے مل چکا ہوں, ایسے لوگوں سے جن کے ذہن میں, جن کی جو سوچ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ٹاپ گول ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم انٹرنیشنل لیول پر اپنے معاملات کس طرح سے اسٹرانگ کر سکتے ہیں. کہنا سب سے بیسک پوائنٹ یہ ہونا چاہیے. اور بھائی یہ بات یاد رکھنا کہ آپ کو لازمی دوسرے لوگوں سے بنا کے رکھنی پڑتی ہے. کہہ رہیں گے اسی لیے میں یہ چاہوں گا کہ جو پاکستان کا وجود میں آنا ہے اور جو اس کی پروگریس ہے, جو فیوچر میں اس کی ڈیولپ ہونے والی ہے, کہہ رہیں کہ میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو یہ دنیا میں آنا کیا ہوگا, ایشیا کے لیے بہت بڑی گریٹ بات ہوگی. اور یہ پاکستان کی ہی طاقت میں ہونا, پاکستان کا طاقتور ہونا, یہ پوری دنیا میں امن و امان قائم ہونے کی یہ نشانی ہوگی. ٹھیک ہے, اس کو یوں سمجھایا گیا, بس ذرا تھوڑا سا رہ گیا تو ذرا اس کو ہم پڑھتے ہیں. تو کہاں گیا میرا بچہ حفیظ, بیٹا مائک پر آؤ ذرا. حفیظ بیٹا مائک پر آئیے. Yes, sir. بیٹا ذرا 11 پیراگراف پڑھو, شاباش. एक minute. An American statesman pointed out the other day the great similarity of the beginnings of Pakistan with the early days of America, of how America began mainly as an agricultural country, just as Pakistan is today, and of how both struggled successfully to free themselves of foreign rule. As your belief in individual enterprise and in civil liberties has led you to great heights both by following the same path and by believing in moral values, will shorten the period between its emergence as peaceful, stable democracy and its emergence as a prosperous state, in order that our cooperation with the peace-loving nation of the world, which we are most desirous to promote, should have weight and substance, and we should be enabled by preserving our liberty and by uplifting our masses to make our full contribution to the security and happiness of mankind. May I leave this thought with you today, this and the heartfelt gratitude of one whom you have honored as the servant of democratic and determined people. By your generous gesture of kindness and esteem, you have almost relieved me of the pleasant task which I came here to perform, namely to bring Pakistan and the United States of America closer together in the name of humanity and world peace. بس یہ رکو ذرا. اب کیا لکھا ہے میرے بچوں یہاں پر جو بات جا رہی ہے آخری کے 2 پیراگراف میں, وہ کیا لکھے ہوئے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اچھا جیسے کہ اکبر علی خان نے بولا سر لبرل, میرا بچہ لبرل کا مطلب ہوتا ہے جو ذرا اوپن مائنڈیڈ نہیں ہوتے. اکبر بیٹا جو تھوڑے سے اوپن مائنڈیڈ ہوتے ہیں, لیکن اگر پازیٹیو وے میں ہوں تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, مطلب اگر آپ نیگیٹو وے میں ہوں تو بیٹا وہ جہالت ہے. ایک ہوتا ہے مطلب کہ ایک مطلب اوپن مائنڈ ہونا, مطلب کہ بھائی جن کی سوچ مطلب کہ تھوڑی بڑی ہوتی ہے, مطلب کہ بڑی سوچ رکھتے ہیں لیکن اچھے خیالات کے ساتھ. ٹھیک ہے, اچھے خیالات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی چلو شراب پینا شروع کر دو, گھٹیا ڈریسنگ کرنا شروع کر دو, بہرا روی مطلب کہ بے حیائی پھیلانا شروع کر دو, اس طرح نہیں. ٹھیک ہے, اوپن مائنڈ کا ایک الگ مطلب ہوتا ہے کہ تمیز سے آپ نے رہنا سارے میں. اب بول رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ایک امریکن اسٹیٹسمین تھا, اس نے باقاعدہ مجھے اس بات کا احساس دلایا
کہ جس طرح سے آج کے دور میں پاکستان کی جو شروعات ہے نا، یہی بالکل امریکہ کی آزادی کے اسٹارٹنگ کے دن گزرے تھے. کہہ رہے ہیں جس طرح سے آج کے دور میں ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ایگریکلچرل کنٹری ہے، تو امریکہ بھی ایگریکلچرل کنٹری ہی تھی اپنی اسٹارٹنگ میں. اور کہہ رہے ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ دونوں نے اپنے آپ کو کیا کیا بھائی کہ محنت کرا کے اپنی آزادی حاصل کری. کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح سے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ میں امید کرتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں کہ شاید آنے والے وقتوں میں آپ لوگوں نے جتنا ٹائم گزارا ہے، جتنی آپ لوگوں نے ٹائم سپینڈ کیا ہے، جو آپ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اور جس کے بعد آج جس مقام پہ کھڑے ہوئے، جس پوزیشن پہ آپ لوگ کھڑے ہوئے، تو یقیناً آپ کی یہ محنت ہے جو آپ اس مقام پہ پہنچے ہیں. لیکن کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ لوگ یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ لوگوں نے اپنی ایک محنت کری، اپنی طرف سے بہت کوشش کری، بہت زیادہ محنت کرا کے قربانیاں دے کے یہاں پہنچے ہیں. لیکن کیونکہ آپ کی سٹارٹنگ بھی ایسی رہی اور آپ یہاں تک پہنچ گئے، اس کا مطلب کہ ہم بھی آنے والے وقتوں میں یہاں تک پہنچ سکتے ہیں. بھائی صحیح بات ہے نا، کہ obvious سی بات ہے، جب وہ لوگ یہاں پہنچ گئے تو اس کا مطلب یہ لوگ بھی یہاں تک پہنچ سکتے ہیں. سمپل ایز دیٹ. اب انہوں نے آخر میں اپنی اسپیچ کی اختتام کرتے ہوئے کیا کہا، کہہ رہے کہ میں آج آپ سے بس یہ یہاں تک کی بات کرتا ہوں کہ جو اپنے دل کی بات تھی میں نے آپ لوگوں سے شیئر کری، آپ لوگوں کو تک میں نے پہنچائی. اور کہتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ میں جس مقصد کے لیے یہاں پر آیا تھا، جو کام کرنے کے لیے آیا تھا، وہ یہ کہ پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو میں تھوڑا قریب لے آؤں، ان کے تعلقات اچھے کروں. تو امید کرتا ہوں کہ میں یہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں، کیونکہ اس کی ہی کے ذریعے ہم دنیا میں پوری کی پوری امن و امان کو اور ایک کہتے ہیں نا پیسفل ماحول کو قائم کر سکتے ہیں. میرے بچوں یہاں پر ہو گیا ہمارا چیپٹر ختم. ٹھیک ہے، کائنڈلی بیٹا اگر آپ کو کچھ سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ لیجئے. ٹھیک ہے عمار بیٹا، ہاں اللہ کا شکر ختم ہو گیا. ٹھیک ہے اچھا میرے بچوں، بیٹا کائنڈلی ذرا آپ لوگ ذرا اگر کوئی سوال ہے تو بیٹا پوچھ لیجیے، اگر نہیں ہے تو بیٹا مجھے ذرا میسج پہ لکھ دیجیے کہ آل کلیئر، تاکہ بیٹا پھر ذرا میں اس کو ختم کروں. کیونکہ پھر ہم لوگوں نے کل انشاءاللہ گرامر اسٹارٹ کرنی ہوگی. تمام بچوں کو بول رہا ہوں بیٹا ذرا مجھے میسج بتاؤ چیٹ پہ. بیٹا سارے بچے مجھے بتائیے، اگر کوئی سوال ہے تو بیٹا ذرا مجھ سے پوچھ لیجیے. سب بچوں کو بول رہا ہوں، ورنہ سارے کے سارے ذرا مجھے بتاؤ آل کلیئر. سب بچے بیٹا. آج لڑکیوں نے ویسے حد کر دی، مطلب میں نے ریڈنگ کرنے کے لیے اتنا بولا ہے بیٹا، مجھے پتا بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. ریڈنگ کرنے کے لیے بول رہا تھا. نہیں بیٹا عمار، میں ابھی انشاءاللہ اگلی کلاس ہماری گرامر کی ہی ہے، فکر نہیں کرو. حفیظ بیٹا آپ بول دیا کرو، میں کروا لوں گا، مجھے کوئی ایشو تھوڑی ہے. آپ بولتے ہی نہیں ہو، میں کیوں کرواؤں گا بیٹا. آپ خود ہینڈ ریس کر لیا کرو، مجھے بول دیا کرو، مجھے کوئی ایشو تھوڑی ہے. سیٹ ہے، خود بول دیا کرو میرا بچہ. چلو بھائی میرے بچوں ذرا اس کو ہم یہاں پہ روکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ بیٹا آپ لوگوں سے نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے. صحیح ہے، اپنا خیال رکھیے گا میرے بچوں. دیکھتے کیا لکھا ہوا ہے، 2 سال پہلے کری تھی. ارے کر لیں گے بھائی، فکر نہیں کرو. ٹھیک ہے، فکر نہیں کرو، کر لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو بیٹا حفیظ بیٹا بس بول دیا کرو. ارے کر لیں گے، رک تو جاؤ، کوشچنس بھی کر لیں گے، کیوں ٹینشن لے رہے ہو. صحیح ہے، چلو میرے بچوں اس کو یہاں پہ روکتے ہیں. صحیح ہے، السلام علیکم، اللہ حافظ.